5 तारीख से 10 तारीख तक किसी भी एक दिन, बस एक दिन का ये अमल है, एक मुट्ठी चीनी का अमल है और ये बड़ा ही अल्लाह वालों का आजमाया हुआ अमल है और इस अमल को तकरीबन हर साल किया जाता है। और आपके पास भी मौका है कि आप 5 जुल्हज से 10 जुल्हज के दरमियान किसी भी एक दिन इस अमल को करके अपनी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करवा सकते हैं, अपना नसीब खुलवा सकते हैं। भाई जो लोग आज मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज इस अमल के ज़रिए किसी भी दिन किसी भी वक्त करके इस अमल से फ़ायदा उठा लो। बस ये मौका ज़ाया ना कीजिएगा। ये इतना बाकमाल वजीफ़ा है, इतना बाकमाल है और है भी बड़ा आसान सा, और ये कई मरतबा आजमाया जा चुका है। बहुत से लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया और जो लोग अभी तक महरूम हैं, जिन्होंने इस अमल को नहीं किया, लाजमी तौर पर इस अमल को सिर्फ एक बार ज़िंदगी में कर ले। नसीब बदल जाता है, मुकद्दर संवर जाता है, किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं। इसलिए ये आजमाया हुआ अमल है, कई लोगों के हालात बदलने वाला अमल है। तो आपने एक मुट्ठी सिर्फ चीनी लेनी है, चीनी लेकर इसके ऊपर इस अमल को करेंगे। अब आपके पास कितने दिन हैं? 5 दिन हैं। ईद आने तक आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं और ईद का दिन भी इसमें शामिल है। आप ईद के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। रुके हुए काम या अपने कारोबार को जारी करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए और रुके हुए कामों को जारी करने के लिए बाज़ लोगों के रिश्ते आते हैं, वहीं बात रुक जाती है, आगे कोई जवाब ही नहीं आता। बाज़ लोगों की दुकान चलते चलते ठप हो जाती है, बाज़ लोगों की तामीर, मकान तामीर शुदा उसी जगह रुक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। ऐसे मामलात अगर आपके साथ हैं, आपके काम रुक चुके हैं, कहीं से कोई बात नहीं बन रही, तो फौरी तौर पर इस अमल को करें, अपने सारे काम खुलवा दें और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। भाई इसमें 3 चीज़ें तो हैं, सिर्फ 3 चीज़ें। जो मुट्ठी चीनी ली है इसके ऊपर 3 चीज़ें पढ़नी है, बस इतना सा काम है। इनकी तरतीब को बड़े तवज्जो के साथ सुनना है। अब जिस दिन भी आप ये इरादा कर लें, नियत कर लें इस अमल को करने का, आपने उस दिन गुस्ल कर लेना है। देखें, गर्मी में नहाना कोई मुश्किल नहीं होता, हर बंदा नहा सकता है। गुस्ल करने के बाद कपड़े पाक साफ पहनकर आपने किसी भी जगह अपने घर में बैठ जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहने वाले हैं, बस इस अमल को आप कर लें। देखें, इसके ऊपर सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं। अब ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये अमल सिर्फ और सिर्फ साल में 3 मौक़ों में किया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर 3 मौक़ों में इस अमल को किया जाता है। यहाँ तो माह जुल्हज के इस अशरे में, यानी कि जो पहला अशरा होता है, इसके जो दूसरे 5 से 10 के दरमियान जो दिन होते हैं, इनमें किसी एक दिन इस अमल को कर लिया जाता है। दूसरा माह रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा होता है, 25 से 30 तक किसी भी दिन इस अमल को कर लिया जाता है। और तीसरे नंबर पर मुहर्रमुल हराम जो आगे आने वाला है, वो साल का नया महीना होता है, यानी ये साल का आखिरी महीना जुल्हज, इस्लामी साल के एतबार से ये आखिरी महीना है। और इसी तरह अब जो आगे मुहर्रम आएगा वो साल का पहला महीना होगा। तो अब आखिर में जब आप इस अमल को कर लेंगे तो अगले पूरे साल आप इसकी बरकत हासिल करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसके लिए वक्त निकाल लें। सिर्फ 5-10 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं, आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और हर तरह की तकलीफ़ें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने अब इसी तरह इस अमल को करना है कि तंगदस्ती, मुफलिसी ने अगर घेर रखा है, मालदारी ख़त्म हो चुकी है और ये मकाम जो था आपको मिला था वो ख़त्म हो चुका है, ओहदे से माजूल कर दिए गए हैं, कोई भी किसी किस्म का भी मसला है, तो आपने उसके लिए इस अमल को लाजमी तौर पर करना है, इसी तरतीब के साथ करना है। इसके ऊपर आपने सबसे पहले ये इसमें आज़म पढ़ना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, या हय्यु या कय्यूम। देखें, इसका मतलब है ए जिंदा, खुद जिंदा, दूसरों को जिंदा रखने वाले, यानी कि या हय्यु इसका मतलब है जिंदा, या कय्यूम खुद जिंदा और दूसरों को जिंदा रखने वाले। इसके मायने ये हैं, तो इससे इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं और इबादत का भी शौक़ पैदा होता है, गलत आदतें भी छूट जाती हैं। अगर घर के अंदर गलत आदतें हैं, इस तरह के मामूलात बिगड़े हुए हैं, औलाद नाफरमान हो चुकी है और इसी तरह घर के अंदर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती और बीवी की घर में अपने ससुर के साथ, सास के साथ, देवरों के साथ, दीवरानियों के साथ, किसी के साथ नहीं बनती, घर के अंदर ये मसाइल हैं, तो ये अमल तीर बहदफ है। क्योंकि देखें, मीठी चीनी की तरह सारे मीठे हो जाएंगे, आपको हैरान कुन इसके रिजल्ट मिलेंगे, हैरान कुन, और सारे हैरान होंगे कि अचानक हमारा उजड़ा हुआ घर कैसे बसना शुरू हो गया, अचानक हमारे रुके हुए काम कैसे शुरू हो गए। फिर मानना पड़ेगा अल्लाह के इस कलाम के अंदर बहुत ज़्यादा तासीर और ताकत है। एक तो ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं, दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। और देखिए, या हय्यु या कय्यूम, और इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताने लगी हूँ, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। अब इस अमल को आपने जब शुरू
شروع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ درود پاک، اس میں خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا تذکرہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور پھر یہ مہینہ قربانی کا ہے، قربانی کا خاص تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو جب اس مہینے کے اندر آپ اس عمل کو کریں گے اور یہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے ساتھ یہ سورت پڑھیں گے جس کے اندر قربانی کا ذکر ہے، تو میں کہتی ہوں آپ جتنا خوش نصیب شاید ہی کوئی ہو، اس شفا یابی کے لیے یہ عمل تیر کی طرح لگتا ہے۔ بعض لوگوں کو آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح کبھی ہائی بلڈ پریشر ہے، کبھی لو بلڈ پریشر ہے، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ساتھ بات درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے مبارک نام کا ہے۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، حی اور قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھیں، انشاءاللہ آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ آج وقت نکالیں، کوئی بھی وقت خاص کر لیں، آپ انشاءاللہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ اسماء اور یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ چینی جو ہے یہ آپ کے لیے لوگوں کو تسخیر کا فائدہ دے گی، اور یہ کہ لوگ مسخر ہوں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بچھڑے ہوں کو ملانے والا یہ عمل، بھاگے ہوں کو گھر بلانے والا ہے یہ عمل، کاروبار کو عروج پر لے جانے والا، قضائے حاجات کے لیے، حصول مراد کے لیے، مقدمات میں کامیابی کے لیے۔ اس جیسا عمل شاید آپ نے پہلے کیا ہو یا آپ کو ملا ہو، اور گمشدہ چیزیں بھی اس کے ذریعے مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اس عمل کے کرنے سے، ان الفاظ کو پڑھنے سے چرائی ہوئی چیزیں وہ بھی خواب میں پتہ چل جاتا ہے، فلاں بندے نے چوری کی، فلاں جگہ پر میری چیز ہے، یا بندہ چیز رکھ کر بھول جاتا ہے تو خواب کے ذریعے بھی مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے اگر میں برکات بتاؤں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف عمل بتانا چاہوں گی۔ اس میں کچھ شرائط میں نے بتائی ہیں کہ غسل اور پاکی، یکسوئی، تنہائی، عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، کسی صاف کاغذ کے اوپر آپ نے اس چینی کو جتنی بتائی ہے اتنی رکھ لینی ہے۔ اب یہ دو اسماء آپ نے درود پاک دیکھیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب اس کو پڑھ لیں گے تو آپ نے ایک پھونک کو چینی کے اوپر مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اس کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیجئے، آپ نے اس کی تعداد 11 کرنی ہے۔ ان اسماء کا مطلب جو ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، تو یہ تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں۔ دیکھیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا عمل بھی کیا جائے تو زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور یہ وہ دن ہیں جن کے اندر تھوڑی عبادتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو پھر اگر اس میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا، کتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہوگا جو ان دنوں کے اندر اس عمل کو کر لیتا ہوگا۔ تو اب موقع کو ضائع کیے بغیر اس عمل کو ہم نے کرنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو اللہ والوں کی خاص بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اب دم کرنا ضروری ہے، دم یہ ہے کہ پھونک مارنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اسی لیے اگر کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اب آپ نے یہ سارا عمل آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے جو ترتیب آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کرنا۔ اس کی وجہ دیکھیں، تالا ہے، چابی ہے، ہم تالے میں چابی لگاتے ہیں تو اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح ہم وظائف کے اندر اگر اس کی شرائط پر عمل نہیں کرتے تو نظام درہم برہم کر بیٹھتے ہیں، پھر اس سے ہمارے وظائف میں بھی وہ تاثیر و طاقت ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، پھر ہم نصیب کیسے کھولیں گے؟ نصیب تبھی کھلتا ہے جب اس کے مطابق ہم عمل کو کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، میرا اپنا تو ہے نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ بس ایسے کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس بتا میں رہی ہوں اور آپ کے لیے وسیلہ بن رہی ہوں۔ کریں گے آپ تو دعائیں دیں گے
گے آپ مجھے تو چینی کے استعمال کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی، صرف تھوڑی سی توجہ کیجئے۔ اب آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ پیدا فرماتے ہیں۔ پانی کی کتنی ضرورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو اس لیے کہ پانی انتہائی ضروری ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی بہت زیادہ پیدا فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسی طرح بسم اللہ کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، بار بار ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ جو بندہ اپنے کسی بھی نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے، وہ کام کبھی ادھورا رہتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب اپنے ہر کام کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں، اب یہ راز بھی کھول دیں کہ جب ہم وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم مختلف وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمیں بڑے برے خیال آتے ہیں۔ تو ان خیالات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے غسل کا کہا، وضو کا کہا، آپ غسل نہ کر سکیں تو کم از کم تازہ وضو کر کے بیٹھیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم از کم 3 بار پڑھیں۔ یہ آپ نے جب اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں اپنے آپ کو خوشبو لگا لیں، آپ نے جس جگہ بیٹھنا ہے اس کو خوشبودار کر لیں تاکہ یہ ساری چیزیں مسخر ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے مدد مل جاتی ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد مل جاتی ہے۔ تو یہ حیران کن عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، دیکھیں عمر میں برکت، مال میں برکت، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا مٹ جانا، نیکیوں کا دگنا ہو جانا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر رکھی ہیں۔ یہ جو عشرہ جس کے اندر ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جو ہی اس ماہ کی 5 تاریخ آتی ہے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو عذاب سے، نفاق سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور 6 تاریخ کو تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس عمل کو اسی 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 کسی بھی تاریخ کو یہ عمل کر لیں، کیونکہ دوزخ کے دروازے بند، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اب آپ جلدی سے اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت مانگ لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر۔ اب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، جو دن بتائے ان دنوں میں کسی بھی دن لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ بھی اس عمل سے مکمل استفادہ ہو۔ اب اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اور کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟
انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو خیر کثیر عطا کی جاتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، یہ امت کے لیے بھی ہے کہ اب جو بھی شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے گا، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ وہ اس کے دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس کے سامنے آئیں گے تو اندھے ہو جائیں گے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ والو، اس لیے دشمنوں سے حفاظت بھی ہے، نصیب میں بھی اور رزق میں بھی اضافہ ہے، نصیب بھی کھلتا ہے، حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ الیکشن میں جو ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ اس کو بھی اس کے اندر فتح عطا فرماتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس کی ذات ہے جو انسان کے وقت کو بدل دیتی ہے، جو انسان کے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ دنیا کی اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان بیمار ہو تو اس کو شفا دے دے۔ شفا دینے والی ذات، ہر کام کرنے والی ذات اللہ ہے۔ ہاں، لوگ وسیلہ جو ہیں وہ ضرور بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرا رب ہی ہے جو سب کو عطا کر رہا ہے۔ اگر وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ ساری اس کی تقسیمات ہیں، تو ہم نے اس سے عزت مانگنی ہے اور ذلت سے حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اسی ترتیب کے مطابق۔ اب اس کے بعد اسم پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو بڑا کمال کا اسم پاک ہے، یا غنیو، آپ غنی ہو جائیں گے، مال و اسباب کم بھی ہیں، مال و دولت تھوڑا بھی ہے، تو یہ عمل کرنے والا دستے نگر اور محتاج نہیں ہوتا۔ وہ بندہ یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ وہ معاشرے میں کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، ہر خزانے اسی کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اس سے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو جو اس کا اس نام سے ذکر کرتا ہے یا غنیو، کہ اے غنی، اے بے پرواہ، تو وہ اس کو بھی لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس عمل کے ذریعے لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا ہے، بے نیاز ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، جود و کرم سے، اپنی سخا سے ہمیں غنی کر دے گا اور ہمیں سخی کر دے گا۔ تو یہ اس کا فضل ہے۔ جب ہم اس ذکر کے ساتھ، اس نام کے ساتھ اس کو یاد کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ یہ اسم پاک جلالی بھی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ملا کر پڑھتے ہیں تو رب کی رحمتیں خوب جم کے برستی ہیں۔ یہ بڑا لاجواب ہے کاروبار کے لیے، عروج کے لیے، یہ بڑا کمال ہے آمدن میں برکت کے لیے۔ اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہے کہ جو کماتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ جو کماتا ہوں پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس کی آمدن میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو کمائی کرے گا سیدھی راہ پر خرچ ہوگی۔ یہ اسم پاک بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ جو چینی ہے اس کو آپ نے اپنے گھر کی چھتوں پر یا جہاں پر چونٹیاں ہوں وہاں پہ ڈال دیں، یا گھر کے اندر نہیں ڈالنی، چھت کے اوپر ڈال دیں، یا باہر کسی جگہ چلے جائیں، قبرستان چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں جہاں پر چونٹیاں ہوں، یا کسی درخت کے ساتھ ڈال دیں، تو وہ چونٹیاں کھائیں گی، وہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی، آپ کا نصیب اسی دن کھل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔